अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस, जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। इल्मी सिटी पर हम डिफरेंट सेशंस पर बात करते हैं। कभी हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से, कभी हम बात करते हैं बिजनेस क्लास के हवाले से, कभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स या प्रोफेशनलिज्म के हवाले से। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि ये बाकी सब टॉपिक से बहुत ज्यादा हटकर है। आज हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ मैजिक के हवाले से, क्योंकि हमारी फैमिलीज में और हमारे आजकल के टाइम में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, जी हमारी फैमिली में किसी ने जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया। ये क्या है? ये किस तरह इंसान की तबाही का सबब बनता है? इसकी डायग्नोसिस क्या है? साइंस या सिम्टम्स क्या आते हैं जिस इंसान पर या जिस फैमिली पर जादू होता है या मैजिक होता है? तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? आज हम पूरे सेशन में इस हवाले से बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं उनका नाम है सर इमरान अली, जो कि स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने इस लाइव शो में। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? सर, क्या आपको जी मेरी आवाज वालेकुम आ रही सलाम। सबसे पहले तो माफिया, मैं आपका और इल्मी सिटी की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं अपने कुछ तजुर्बात और अपने जो सोच है वो शेयर कर सकूं आवाम से। है? जी तो पहले मैं अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा जी। ताल्लुक जो है वो टीचिंग प्रोफेशन से है। मैं इस वक्त एक कॉलेज में सर्विंग लेक्चरर हूँ इंग्लिश लिटरेचर पर। जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी। तो मैंने अपना मुख्तसर तारुफ ये कराया कि मैं इस वक्त एक कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पर सर्विंग लेक्चरर हूँ। ये तारुफ अहम इसलिए है कि हमारे माशरे में जादू या मैजिक के बारे में जब कोई शख्स बात करता है तो सुनने वाले उसके बारे में ये राय अपना लेते हैं कि ये कोई अनपढ़ टाइप इंसान होगा, ये कोई जो है नैरो माइंडेड इंसान होगा, ये कोई दकियानूसी सोच का इंसान होगा। इस किस्म के कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। या अगर उसको वो एजुकेटेड भी समझेंगे तो वो ये समझेंगे कि ये कोई मजहबी सोच का इंसान है। जी सबसे पहले तो इसलिए मैंने बताया कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया है और एक कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। दूसरी बात यह है, पहले मैं अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस बयान करूंगा कि मैं इसकी तरफ आया कैसे। जी सर। खुद मैंने इसे फेस किया। एक दो साल नहीं, तकरीबन जिंदगी के 17 साल, 17 ईयर्स ऑलमोस्ट। और उन 70 ईयर्स में 4-5 ईयर्स वो थे जब मुझे कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ये जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं, ये मैजिक की वजह से हैं। मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। एक वक्त में आकर मेरा जहन भी इन चीज़ों की तरफ गया। तो मैंने बहुत कुछ इसके इलाज के सिलसिले में, इसकी तशखीस के सिलसिले में खुद भी पढ़ना शुरू किया। अपने तजर्बात, मुशाहिदात, बुक रीडिंग, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसको मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। तो उससे कुछ चीज़ें मेरे सामने आई जिन्हें मैं आज ज़रूर शेयर करूंगा आपके प्लेटफॉर्म की वसातत से, क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि आपका ये प्लेटफॉर्म और मेरा ये प्रोग्राम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। बिल्कुल। उन्हें ये 30-35 मिनट्स जो हैं, उन्हें इस तरह से इन्फॉर्म कर दिया जाए कि वो अपने आप को बहुत सारे जैली पीरों, आमिलों से बचा सकें। खुदा ना खास्ता वो इस चीज़ का शिकार हैं तो वो खुद इसकी तशखीस कर सकें और खुद इसका इलाज कर सकें। तो क्योंकि हमारे मुल्क की अक्सरियत मुसलमान है, इसलिए सबसे पहले तो आप जादू की हिस्ट्री पर जाएं, जादू की तारीख पर जाएं। क्योंकि तारीख और हिस्ट्री में किसी चीज का मिलना इस बात की दलील है कि वो वजूद रखती है। किसी जी चीज का ह्यूमन हिस्ट्री में मौजूद होना इस बात की दलील है कि उस चीज की एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद है। आप ये नहीं कह सकते इसका सिरे से वजूद ही नहीं है।
ہولی قرآن میں 10 مرتبہ جادو کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، آیت نمبر 170 ہے، 71-72 تک۔ یہ بڑی طویل گفتگو ہے ہاروت ماروت کی، جو کہ جادو سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے سیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عورت اور مرد میں جادو کے ذریعے طلاق کرا دیا کرتے تھے۔ آج کل ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے، مجھے خدا پہ یقین ہے، اس میں بھی اسی چیز کو دکھایا گیا ہے۔ اب وہ لکھنے والا نہ دکیا نوس ہے، نہ وہ ان پڑھ انسان ہے، وہ جدید کراچی لاہور جیسے معاشروں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں سے مقابلے کا ذکر موجود ہے۔ اب جادو کے ذریعے عورت اور مرد میں طلاق ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو انسانی زندگی پر تباہ کن اثرات مسلط کرتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے جب میاں بیوی میں طلاق واقع ہو رہی ہے تو اس کے بچے اولاد سفر کرے گی، وہ 2 فیملیز 2 قبیلے اس سے بعض اوقات ان پر اثر ہوتا ہے، اور آنے والی زندگی بہت سے عجیب و غریب جرائم سے بھر جاتی ہے جس کا بیج جادو کے ذریعے بویا گیا تھا۔ جی اگر ہم میڈیول یورپ کو پڑھیں، یورپ کی ڈارک ایجز کو پڑھیں، 12 سینچری سے لے کر 15 سینچری تک، تو پاپ، ویٹیکن میں بیٹھا پاپ جادوگروں کو مارنے کے احکامات جاری کرتا ہے۔ یورپ میں بڑی کثیر تعداد میں ان 400 سالوں میں جادوگروں کو مارا گیا۔ ویٹیکن میں پاپ کرسچن پریسٹس باقاعدہ جادو کے ٹریٹمنٹ کی ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ یہ 400 ایئرز تک یورپ میں یہ ہوتا رہا، 400 ایئرز تک۔ تو تاریخ، قرآن، احادیث کی طرف آئیں تو کتب ستہ میں موطا امام مالک میں روایت موجود ہے کہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ پر جادو کرا دیا گیا تھا۔ جی یہاں میں ایک چھوٹی سی ایک بات اور بھی کروں گا، عام سر، فہم آپ لوگوں میں ایک سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہاں جی ہمارے جی جی بہت سے آڈینس ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ سب جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم آج کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، تو میں ایک دفعہ آپ سب لوگوں کو دوبارہ بتاتی چلوں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میجک کے حوالے سے کہ جادو کیا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں ہماری فیملیز میں فلاں بندے نے یا کسی نے بھی ہمارے اوپر کالا جادو یا کسی بھی قسم کا جادو کروا دیا ہے، تو وہ جادو کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، آپ کو کس طرح خود سے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کسی جادو کا شکار ہیں، کسی میجک کا شکار ہے، اور وہ کس طرح آپ کی زندگی کو تباہ کرتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں، اور ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں، سر عمران علی، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح میجک اسلامک ہسٹری میں بھی موجود تھا۔ تو ہم اس ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آفٹر آر ڈسکشن ہم ان کوسچنز کو بھی لازمی سر سے پوچھیں گے۔ تھینک یو جی سر، آپ کنٹینیو۔ جی جی اچھا، تو ام المومنین حفصہ جو ہیں، ان پر ان کی سرونٹ نے، لیڈی سرونٹ نے، میڈ نے، خادمہ نے جادو کرا دیا تھا۔ آپ اس سے بیمار ہوئیں، کافی مشکلات کا شکار رہیں، پھر پتہ چلا اس کو حضرت عمر نے سزائے موت دی۔ یہ بات مسلم کتاب الطب میں موجود ہے، موطا امام مالک کتاب المتفرقات میں موجود ہے، مسلمانوں کی معتبر ترین کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت قلیل ہے، اس لیے میں نے موسٹ اتھینٹک ایگزامپلس دی ہیں، قرآن، یورپ کے 400 ایئرس اور احادیث۔ اچھا، ام المومنین حفصہ کا واقعہ میں ایک خاص وجہ سے ذکر کرتا ہوں۔ عام سادہ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ جی نماز روزہ کرتے رہیں تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ ایک غلط فہمی ہے، غلط فہمی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، نماز روزہ اس کی برکتیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتے کہ ہم ام المومنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے بڑھ کر نماز روزے کے پابند تھے؟ ہم تو نہیں کر سکتے دعویٰ۔ تو ان جیسی محترم ہستی پر اگر جادو ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر بھاری چیز ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل سورہ البقرہ میں جو ذکر ہے آیت، اس کے آخر میں ایک بات ہے کہ اللہ کے اجازت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کسی کو سزا دیتا ہے، کسی کو آزماتا ہے، وہ اللہ کا نظام حکمت ہے، اس پر اس گفتگو میں ہم بات نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی نماز روزہ پکا ہے تو جادو نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ تاریخ ہماری مسلمانوں کی معتبر ترین ہستیوں کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ شاید اللہ نے آزمائش کے طور پر ہی صحیح، بہرحال جادو ان پر ہو گیا۔ ایک تو
میں نے اس کی مختصر تاریخ بیان کر دی. اب ہم پاکستانی معاشرے پر آتے ہیں. دیکھیں جس معاشرے میں معاشی بحران ہو، جس معاشرے میں اخلاقی بحران ہو، جس معاشرے میں اخلاقی اقدار زوال کا شکار ہو رہی ہوں، جس معاشرے میں حسد، دنیا پرستی، مادیت پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہو، تو اس معاشرے میں ایسی چیزوں کا پھیل جانا کوئی عجیب چیز نہیں ہے. یہ پاکستان ہی نہیں، دنیا جی کے بہت سے ملکوں میں، میرے پاس فلپین سے، بنگلہ دیش سے، ایون انگلینڈ سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ان کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہوئے. اور تو یہ دنیا کے بہت سے معاشروں میں پھیلا ہوا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ وہ ایک اور معاملہ ہے. جی تو یہ پاکستانی معاشرہ جی جہاں پر اخلاقی اقدار زوال پذیر ہیں، ہم تھوڑے تھوڑے مفادات کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، ہم نیک بھی بنے رہتے ہیں کیونکہ منافق ہم فرنٹ پہ آ کے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کسی سے انتقام بھی لینا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری طرف انگلی بھی نہ اٹھے. جی تو جی شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور جو اس طرح کے عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ آج کل ہر کسی کی اپروچ میں ہے. جب اخباروں میں اشتہار چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سے اخبارات ہیں ان میں اس طرح کے اشتہارات آتے ہیں. جی شہروں کی دیواریں ایسے لوگوں کے اشتہارات سے بھری ہوئی ہیں، نیچے فون نمبر لکھا ہوا ہے، ایک کال پر آپ ان تک اپروچ کر سکتے ہیں. جی سر، بہت سی پھر کسی کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں کہ ایک کال پہ آپ لوگوں کے سارے جادو ٹوٹ جائیں گے، آپ کے مسائل کا جی جی حل، جی 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 شوہر سے مسائل شادی کا حل. نہ ہونا، مطلب ہر طرح سے مسائل انہوں نے وہ اتنی جی ایڈورٹائزمنٹ کر دی ہوئی ہے کہ لوگ ان کی طرف آٹومیٹکلی گریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سر میں چاہتی ہوں آپ ہمیں یہ بتائیں، جس طرح آپ نے اسلامک ہسٹری کے پرسپیکٹو سے بتایا کہ میجک ایگزسٹ کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، تو یہ کس طرح ایک انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے؟ آپ اس حوالے جی سے بھی جی ہمیں بتائیں. جی بالکل. اچھا، یہ ثنا خان کوئی آپ کی لسنر ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے. یہ جی جی انشاءاللہ سر، ہماری گفتگو جب ہوگی نا تو اکثر سوالات کے جوابات مل چکے کلیئر ہوں ہو گے. جائے. جی جی انشاءاللہ ہم اینڈ پہ آپ جی. سب کے کمنٹ سیکشن میں ضرور اور آنسر بھی دیں گے. جی جی جی، تو جو سوال کرنے والے ہیں ویلکم، وہ جو مرضی سوال کریں. کیونکہ جی میں ایک مدت سے اس ٹاپک پر بول رہا ہوں تو ہم، میری بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوتی ہے کہ سارے سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی میری گفتگو میں آ چکے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اب جادو کیسے تباہ کرتا ہے؟ ایک تو جو آپ نے بیچ میں بات کی نا، وہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں مسائل حل کروائیں. اب دیکھیں کسی کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ دوسرا ترقی کیوں کر رہا ہے، کسی بالکل. کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ میری بیٹی سے اس کا رشتہ نہیں ہوا تو دوسرے کی بیٹی سے کیوں ہو گیا. ہمارے جی مسائل کی نوعیت بھی تو اس قسم کی ہے نا. کسی کا مسئلہ بالکل. یہ ہے جی کہ یہ جو میری بیٹی کی ساس ہے یہ کچھ زیادہ ہی میری بیٹی کو تنگ کر رہی ہے. کسی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میری بہو ہے اس نے بیٹے کو غلام بنا لیا. ہمارے مسائل کے اب جس نے ظاہراً ایک ایڈ دیا ہے کہ آپ کے مسائل کا حل، ہم اس کے پاس جا کس لیے رہے ہیں؟ جی اپنے منفی، اپنے دنیاوی مقاصد، ناجائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. وہ جو اشتہار بنانے والے ہیں وہ جانتے ہیں، بالکل. وہ ہیومن نیڈ کو جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے جب ہم کہیں گے نا مسائل حل کریں تو ہمارے پاس کوئی ماں آئے گی جی کہ میرا بیٹا میری نہیں سنتا، بہو کا سن رہا ہے، اب بہو کا کچھ کر دیں. تو ان کو پتہ ہے وہ اس طرح کے مسائل. اچھا، اب آپ نے کہا تباہی کیسے ہوتی ہے. ایک تو بات ذہن میں رکھیں، جادو جس مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے یہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے، اصل تباہی اس طریقے میں ہے. مثال کے طور جی پہ ایک شخص کا کاروبار ہے، اس کا جی کوئی کاروباری رقیب ہے، وہ اس کے کاروبار پہ جادو کرا دیتا ہے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی وجہ سے میرا بزنس آدھا رہ گیا. یہ چھوٹے شہروں میں تو عام ہے یہ کاروباری ہم، جھگڑا بھی. اچھا، اس نے جادو کرا دیا. اب وہ جس پر جادو کرایا گیا اس کا کاروبار تباہ کیسے ہوگا؟ وہ شخص بیمار ہو جائے گا، بیمار رہنے لگے گا، اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلے گا. اب کرایہ اس کے کاروبار پہ گیا ہے، سفر وہ بندہ کر رہا ہے. دا ہم، پرسن از سفرنگ اینڈ دا yes. بزنس از گوئنگ ٹو ڈسٹرائے. اس کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. تو کرانے کا مقصد جادو جس راستے سے حاصل کرتا ہے وہ راستہ بھی بہت تباہ کن ہوتا ہے. اچھا، بالفرض کسی خاتون کے لیے کرایا گیا خدا نخواستہ کہ اس کی کوئی شادی وغیرہ نہ ہو.
اب اس کی رشتے آئے، ماں باپ نے انکار کیا، پھپھی نے خالہ نے دشمنی میں کرا دیا، جی اگر یہ میرے بیٹے کی نہیں بن سکی تو کسی اور کی نہ بن سکے. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ لڑکی ریش ہو جائے گی، وہ اب نارملی بہیو کرے گی، ڈاکٹر سے ٹریٹ چلتا رہے گا 6 7 8 ماہ یا سال ڈیڑھ. جب ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا، جو ڈاکٹرز نے اس کو سیڈیٹیوز دی ہیں، میڈیکیشن کی ہے، میڈیسنز دی ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے سائیڈ جی ایفیکٹس سے لڑنے کے لیے ایک مسئلہ شروع ہو جائے گا. میرج نہ ہونے کی وجہ سے اس کو سائیکولوجیکل پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل. تو جادو کرا دیا گیا. وہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جس راستے سے گزرتا ہے وہ اس قدر تباہ کن ہوتا ہے. سوشل آئسولیشن آ جاتی ہے انسان میں، وہ سوشلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے اپنا ایشو مجھ سے ڈسکس کیا. میں نے کہا یار آپ پہ میجک ہے. کہتا جی یہ تو آپ نے اندازہ لگا کے بتا دیا. میں نے اس کی کچھ کیلکولیشنز کی اور میں نے اس کے کچھ پاسٹ ایونٹس بتائے. کیونکہ لوگ، یہ بھی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ جب تک لوگوں کے سامنے کوئی ایسا چمتکار نہ دکھایا جائے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی جھوٹ ہوگی. میں نے بالکل اس کے سر کچھ ایسے پاسٹ ہی ایونٹس بتائے. جی. ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کے ماضی میں نا اس طرح کے 3 واقعات ضرور ہوئے ہیں. کہتا ہے جی بالکل یہ واقعات میرے ساتھ ان پاسٹ ہوئے ہیں. تو کہتا ہے اب مجھے آپ کی بات پہ یقین آنے لگا. میں نے کہا دیکھو میں کاروباری آدمی نہیں ہوں، یہ میرا بزنس نہیں ہے، میں سروس ٹو ہیومینٹی کے طور پہ ایسا کرتا ہوں کیونکہ میں خود جادو کا وکٹم رہا ہوں. تو میرے اندر جی ایک ٹینڈنسی ہے، کہ میں لوگوں کو سرو کروں. میں نے بہت زیادہ پیسہ ضائع کیا، جیلی عاملوں سے ملا، ہزاروں روپے لٹائے اور میری تکلیف برقرار تھی. میں ایک مدت تک اس کو نفسیاتی مرض سمجھتا رہا جبکہ میرا مسئلہ اور تھا. تو میں نے 17 ایئرز اس کو بیئر کیا ہے. 5 ایئرز میری وار رہی ہے ان لوگوں سے. میں یہ آگے ساری چیزیں جی تجربات کی جی روشنی میں ذکر کروں گا. جی تو سر، اس میجک کے یہ جو تو ہے، آپ نے بتا دیا یہ ہمیں ڈسٹروئے کر رہا ہے. تو اس طرح کی کون سی علامات آتی ہیں یا کون سے ایسے سمٹمز نظر آنا شروع ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ یہ میجک ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ جی بالکل میں اب اس آپ کے اس جواب کی طرف آ رہا ہوں. پہلے نا میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ کیا جی کیسے جاتا ہے اور کن چیزوں پہ، تاکہ لوگ ذرا الرٹ ہو جائیں. دیکھیں جادو کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے، اس کو کہتے ہیں لمس، یعنی کہ وہ باڈی سے باڈی کی طرف جائے گا. جی ایک ہے امیجنیشن، پکچر پہ کر دیا جائے گا. ایک ہے تمثیل، آپ کا پتلا بنا دیں گے وہ. یہ 3 قسمیں ہیں. فزیکل، آپ کے بال چاہیے اس کے لیے، ناخن چاہیے، آپ کو کچھ کھلایا جا سکتا ہے، آپ کا پہنا ہوا کپڑا لیا جا سکتا ہے، پاؤں کی مٹی لی جا سکتی ہے، گھر کے اندر پھینکا جا سکتا ہے کیونکہ گھر ایک فزیکل اینٹی ہے، جسمانی وجود رکھتی ہے. تو فزیکل. دوسری قسم کا جادو امیجنیشن، آپ کی تصویر لے لیں گے. آپ کو اس شخص نے دیکھا ہوا ہے، جادوگر نے 2 3 مرتبہ آپ کی تصویر اس کے ذہن میں اتر گئی ہے، وہ آپ کو تصور کر کے پڑھنا شروع کرے گا. تیسری قسم تمثیل کی ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، صرف مدرس نیم پتا ہو، وہ پتلا بنائے گا. وہ پتلا کیا ہے؟ ایک تمثیل ہے، مثال ہے، ایک ایگزمپلری سمبولک چیز ہے. وہ تمثیل، سحر تمثیل اسے کہتے ہیں. وہ پتلا بنائے گا، اپنے جادو کا عمل کرے گا، اسے دفن کر دے گا. تو ایک تو یہ طریقہ، اس کے یہ بیسک کیٹیگریز ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کسی انسان کو. میں جی سلسلے میں 2 علامات کے 2 حصے کر رہا ہوں. پہلا حصہ جسمانی علامات ہیں، دوسرا حصہ جو ہے وہ روحانی علامات ہیں. جسمانی علامات کیا ہیں؟ ایک انسان ہے، اس کے سر میں مسلسل درد رہ رہا ہے، اس کے جسم پہ مسلسل دباؤ ہے، ایک سٹرینج برڈن ہے اس کے جسم پہ، اس کے دماغ کے اوپر. اچھا اب یہ چیزیں فزیکلی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ سر درد ایک فزیکل بیماری بھی تو ہے نا. جی ذہن پر دباؤ، آج کل حالات ایسے ہیں لوگوں کو اس سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب میں آ رہا ہوں دوسرے جسمانی علامات. یہ عام ہے، لیکن جب آپ کے اندر وہ 6 علامات پائی جائیں گی، 2 میں نے ذکر کی، ذہنی دباؤ، سر میں درد، جسم کا ٹوٹنا، ہڈیوں میں درد، تو یہ علامات ہیں. اچھا اب یہ عام لوگوں میں بھی پائی جاتی ہیں. اب جناب جو انسان جس پر میجک ہو گیا اس کو سلیپ لیسنس یا ایکسٹرا سلیپینس ہو جائے گی، یا وہ نہ ہونے کے برابر نیند کرے گا یا وہ بہت زیادہ سوئے گا. ایک وقت اوکے ایسا آئے گا کہ وہ سو کے تھک جائے گا، وہ سونا چھوڑ دے گا، پھر وہ سلیپ لیسنس میں چلا جائے گا. اچھا یہ بھی کوئی نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں.
بالکل اب یہ جناب، سمٹمس ہیں، اسی لیے جی میں اس چیز کو سمٹمس، کہہ رہی ہوں کہ کافی آتے جی ہیں. آتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل پیشنٹس میں بھی آتے ہیں جن کو میجک نہیں ہے. اب بالکل ایسے. میں 3 سمٹمز وہ بتا رہا ہوں جو صرف میجک والے پر ہوں گے. اوکے. وہ جب ان سمٹمز میں ایڈ کرے گا تو اس کے سامنے ریزلٹ آ جائے گا. پہلا سمٹم، اس شخص کے باڈی میں کہیں پر بھی گوشت کے اندر پھڑکن پیدا ہوگی. گوشت پھڑکے گا، ران کا گوشت، کمر پہ کہیں گوشت. یہ اس میں ایک ہیبیچول ریپیٹڈ ایکٹیویٹی ہوگی اس کی باڈی میں. وہ فیل کرے گا کہ میں لیٹتا ہوں یا بیٹھے ہوئے میرا گوشت پھڑکتا ہے. ایک. دوسرا، جب وہ سوئے گا اس کو سوتے ہوئے جھٹکے لگیں گے جیسے اس کو کسی نے کرنٹ لگایا ہے، اور یہ امکان ہے کہ وہ سوتے ہوئے جاگ جائے. یہ جسمانی علامت کسی نفسیاتی مرض میں، بیماری میں نہیں پائی جاتی. دراصل یہ جادو کی علامت ہے کہ وہ شخص جب سوئے گا اس کو سوتے ہوئے، اچھا، اور وہ جھٹکا اسے نیند میں محسوس ہوگا. بعض اوقات وہ جھٹکا اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ وہ چونک کے جاگے گا، اور یہ چیز اس کے ساتھ ونس اے منتھ ضرور ہوگی. اور جوں جوں جادو پرانا ہوگا اس کا وقفہ کم ہوتا چلا جائے گا. ونس اے منتھ، ٹوائس اے منتھ، تھرائس اے منتھ، مہینے میں 5 دفعہ، ہفتے میں 2 مرتبہ، ایون ایوری ادر نائٹ، ایک رات چھوڑ کے ایک رات. جیسے ہی وہ سوئے گا اس کو لگے گا کہ اس کو کرنٹ لگایا کسی چیز نے، اس کو کرنٹ لگے گا. اچھا، اور آخری علامت، وہ جو سونے والا شخص ہے اس کو خواب آئیں گے ڈرانے والے. وہ خواب میں ڈرے گا، اور وہ جو خواب ہوں گے ڈرانے والے وہ میننگ فل ہوں گے. دیکھیں، ایک خواب ہے سائیکولوجیکل، نفسیاتی، وہ میننگ فل جی نہیں ہوگا. بالکل. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پیشنٹ ہے، اس نے کہا سر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے خواب میں کوئی ایک عورت نظر آتی ہے ذرا بری شکل کی، اور وہ میرے اوپر گندگی اچھال رہی ہے. اچھا، میں نے کہا آپ کو یہ خواب مسلسل آتا ہے؟ ایک سے زیادہ دفعہ آیا ہے؟ اس نے کہا سر یہ خواب مجھے 6-7 مرتبہ آ چکا ہے. میں نے کہا اٹ از میجک. اگر کوئی ڈراؤنا خواب آپ کو آ گیا، نو ایشو. جب وہ ریپیٹ ہوگا اٹ مینس دیٹ از میجک. اور کتنے دنوں میں ریپیٹ ہوگا کہ آپ کو ریئلائزیشن ہوگی دیٹ دا ڈریم ہیز ریپیٹڈ. کیونکہ ڈریم آیا اب انسان بھول جاتا ہے خواب کو، لیکن جو میجک کا خواب ہوگا وہ ریپیٹ ہوگا، اور کیونکہ سیم سین ہوگا، وہی سین ہوگا. خواب آئے گا آپ کو کہ آپ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، پانی میں گرے ہوئے ہیں، اور آپ پانی سے نہیں نکل سکتے، اور وہ پانی بدبودار اور گندا ہے. ایک دفعہ آیا آپ اگنور کر دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سر میں درد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے ذہن پہ بوجھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جسم میرا تھکا تھکا سا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں میرا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا. یہ علامات. پھر آپ نے محسوس کیا کہ 6 دن پہلے مجھے سوتے ہوئے جھٹکا سا لگا تھا، 10 دن پہلے بھی جھٹکا سا لگا تھا، آج یہ خواب بھی آ گیا. دیکھیں یہ ساری علامات کی ایک چین ہے، اور یہ ساری علامات ایک سائیکولوجیکل پیشنٹ میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ پاسبل. وہ خواب ریپیٹ ہوگا، اس کا وہ خواب ریپیٹ ہوگا، سیم جو ہے وہ خواب ہوگا. اس خواب میں گندی چیزیں، گندگی، ڈراؤنی چیزیں، یہ چیزیں اس کو ریپیٹ ہوں گی. وہ ڈراؤنی چیزیں وہی ہوں گی جو پہلے نظر آئی ہیں. کوئی 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا جی آپ کو جن بوت نظر آ رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کو جانور کھا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. وہ سیم ڈریم ہوگا جو ریپیٹ ہوگا. تو یہ تو ہیں جسمانی اور انسان کے مشاہدے میں آنے والی چیزیں. انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں یہ چیزیں، وہ ان کو فیل کرتا ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے. ایک لیڈی ہے میرے پاس، ایک لیڈی نے کال کی، اس کی ایج 39 ایئرس تھی. کہتی سر میری میرج نہیں ہوئی. میں نے کہا آپ پر میجک ہے؟ کہتی یہ بات تو مجھے ہر کوئی کرتا ہے. میں نے پھر اس کو کچھ حساب لگایا. میں نے کہا جی آپ کا فلاں زمانے میں رشتہ آیا، کوئی آپ کے ددیالی رشتے دار ہیں جنہوں نے. کہتی جی میری پھپھو نے رشتہ مانگا تھا. بات ختم ہو گئی. میں نے کہا دیکھیں بی بی، آپ کو اپنی عقل سے بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اچھی فیملی کی ہیں، اور آپ کے پیرنٹس کی کوئی ایسی کمپلشنز بھی نہیں تھی. آخر کہتی جی میرے رشتے ہی نہیں آئے. میں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنی عقل سے بھی سوچ سکتے ہیں. تو کہتی جی بہرحال وہ لیٹ ہو گئی تھی. میں نے اس کو کچھ
بتائیں تسبیحات وغیرہ، میں نے کہا پڑھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اچھا، اب میں یہ ہو گئی جسمانی علامات جنہیں انسان اپنے مشاہدے سے پہچان سکتا ہے، وہ مشاہدہ کر سکتا ہے. اور یہ چیزیں کوئی بھی 15-16 سال سے اوپر کا شخص، عام طور پر میجک ان ایجز سے اوپر کے گروپس میں ہوتا ہے، بچوں میں ہو سکتا ہے کم ہوتا ہے، ان سے کس نے دشمنی کرنی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اب میں نے ایک دو استخارے بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے، کیونکہ جس پر میجک ہو جاتا ہے نا اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. یہ میجک اس کو اس طرف جانے بھی نہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نے بتایا نا کہ جی آئے، میں نے بتایا وہ سر ہمارا ہم نہیں مانتے ان باتوں کو، سال بعد آئے سر آپ ٹھیک کہتے تھے. یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے بدروہیں شیطان انسان پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اس کی نفسیات کو کڈنیپ کیے رکھتے ہیں، وہ اغوا کر لیتے ہیں انسان کے ذہنی شعور کو. تو اب میں دو استخارے بتا رہا ہوں، آسان سادہ، جنہیں آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. آپ کے لسنر سے میں کہوں گا اگر ہو سکے تو اپنی یادداشت کو ذرا ایکٹیو کر لیں، کاپی پین رکھ لیں، لکھ لیں، یہ کام کی چیز ہے. بالکل. ہمارے جو بھی آڈینس ہمارے ساتھ جی بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی سر، جو باتیں آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہوپ فلی آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز بہت زیادہ ان ہے. ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے پہ میجک کر دیا، کسی کی نوکری چلی گئی ہے یا کسی کی جاب کسی نے چھین لی ہے میجک کے تھرو، اس طرح کے بہت سے ہیومرس ہم سنتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو ان پہ ٹرسٹ ہے، بلیو ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ کوسچنس بھی پوچھ سکتے ہیں. اور سر نے جس طرح کا وہ کچھ ایسے میتھڈز آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو سکے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹریٹمنٹ کی طرف بھی چلیں گے. سیشن کا ٹائم تھوڑا ہے لیکن ہم پھر بھی اس چیز کو مینج کریں گے. جی سر. جی جی جی. تو یہ ساری گفتگو آپ کو کسی عامل کے پاس تشخیص کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، عامل کے پاس آپ جائیں گے، جس پہ نہیں بھی ہوتا وہ اس کو بھی کہتے ہیں بھائی جان آپ پہ جادو ہے، پیسے نکالیں، یہ اتنے کا تویز لے لیں، اتنے کام کر لیں. جس پر ہے وہ اس کو کہتے ہیں نہیں ہے، وہ بیچارہ ڈاکٹروں کے چکر کھاتا رہتا ہے. تو آپ اس قابل ہوں کہ خود سے تشخیص کر سکے. ایک تو میں نے علم مشاہدات، ٹھیک ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا. اب استخارہ، قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ علم نشرح، بڑی مشہور سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے. 101 مرتبہ وہ پوری سورہ پڑھنی ہے، 101 ٹائمز، 101 مرتبہ سورہ علم نشرح پوری. 11 مرتبہ اول درود ابراہیمی، 11 مرتبہ آخر درود ابراہیمی. پھر بتا رہا ہوں، 11 مرتبہ اول درود ابراہیمی، 11 مرتبہ آخر درود ابراہیمی، درمیان میں 101 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، پوری سورہ. یہ کل 35 منٹس کا عمل ہے. ایک عامل کے پاس بھی آپ لاہور سے ایک کونے میں جائیں نا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور عامل کے ڈیرے پہ بیٹھنے میں لگتے ہیں 2 گھنٹے. 101 مرتبہ سورہ علم نشرح، 11 مرتبہ اول درود ابراہیمی، 11 مرتبہ آخر درود ابراہیمی. عشاء نماز کوشش کریں نماز کی پابندی ہو، جگہ وہ بستر، بدن پاک ہو. آپ نے رات کو یہ پڑھ کے سو جانا ہے. بے شک آپ رات کو پڑھ لیں، بستر پہ بیٹھ کے جائے نماز پہ پڑھیں، آدھے پونے گھنٹے بعد سو جائیں، ضروری نہیں ہے اس کے پڑھتے ہی آپ نے بستر پہ لیٹ کے سو ہی جانا ہے. کوشش کریں کہ نیند کے قریب یہ عمل کریں، اور نیت دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ میرے پہ جادو ہے؟ تو یہ کون ہے؟ وہ جادو کرانے والا آپ کو نظر آئے گا، اس نے کس مقصد کے لیے کرایا وہ نظر آئے گا، اس نے اس مقصد کے دوران جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو سنائی دے گی. اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو صبح اٹھتے ہی اندازہ ہوگا کہ میں نے رات خواب دیکھ لیا ہے. کیونکہ جو خواب استخارے کے ذریعے آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں شک نہیں کرنا آپ نے. اگر ایک دفعہ ہو گیا کنفرم، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یار یہ تو میرا اتنا اچھا دوست ہے، یہ تو میرے چچا کی وائف ہیں جو سارا دن ہمارے گھر رہتی ہیں، انہوں نے یہ کام کروا دیا. یہ اکثر اپنے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ناخون آپ کے اپنا لے سکتا ہے، بال اپنا لے سکتا ہے، مٹھائی حلوہ آپ کو اپنا کھلا سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی تعویذ دفن کرنے ہیں وہ اپنا ہی ہوگا. تو 101 مرتبہ علم نشرہ پڑھ لیں. زیادہ سے زیادہ 8 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 8 دن کے اندر اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کچھ اوکے، ورنہ آپ پر جادو نہیں ہے. لیکن شرط وہی آپ کا تقوی پورا ہو کہ آپ کا عمل اچھا جائے. دوسرا عمل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم یا علیمو، یا علیمو کی تسبیح 900 مرتبہ ایک ہفتہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ 9 دن. 3 مرتبہ اول درود ابراہیمی، 3 مرتبہ آخر درود ابراہیمی، درمیان میں یا علیمو.
یا علیموں کی تسبیح آپ کریں گے اور نیت دل میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا کہ جادو ہوا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے آیت قرآنی ہو۔ یہ حضرت جابر ابن عبداللہ کی ترمذی میں صحیح روایات ہیں۔ آج ہم استخارے کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں عامل جو استخارہ کر دے گا وہ ٹھیک ہے، ہم خود تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس طرف آنا پڑے گا۔ تو میں نے دو بڑے قابل اعتماد، سادہ اور آسان طریقے بتا دیے ہیں۔ اگر آپ اپنے مشاہدات سے نہ جانچ سکیں تو اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے رابطہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا پتہ چل گیا، آخری بات علاج بتا رہا ہوں۔ بالکل۔ علاج کے لیے دو طریقے، ایک علاج ہے دفاعی کہ آپ دفاع کریں گے کہ آپ پر، کیونکہ جو جادو کرانے والا ہوتا ہے وہ بار بار کراتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے، اس کو مرض ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ ایک آپ دفاع کریں گے اپنا۔ دفاع کے لیے بڑی سادہ سی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المذلو، اس کو آپ یا مذلو سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور المذلو سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے المذلو سے پڑھیں، اور اس میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پوری پڑھ لیں کوئی ایشو نہیں، بہتر ہے صرف بسم اللہ پڑھیں۔ المذلو آپ نے 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، 700 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اس سے جادو کا اتارا بھی ہوگا، دشمن ذلیل و خوار بھی ہوگا، وہ ذلیل و خوار ہونے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی ہے جادوگر، ذلیل و خوار ہوگا، اور وہ مزید کبھی آپ پر ایسے حملے نہیں کر سکے گا۔ ایک تو یہ دفاع اور علاج۔ دوسرا علاج میں بتا رہا ہوں، وہ بہت سادہ اور بہت ہی مختصر سا، وہ ایک تسبیح ہے، وہ ہے یا بدیع العجائبی، یا بدیع العجائبی بالخیری، یا بدیع، یا بدیع العجائبی بالخیری، خے یہ رے، بالخیری یا بدیع۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے بدیع، اس سے دوسرا نام بنا ہے بدیع العجائبی، یا بدیع العجائبی بالخیری یا بدیع۔ 3 دفعہ اول درود شریف، 3 مرتبہ آخر درود شریف، کسی ایک نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھ کے پانی پہ پھونک دیں، سارے گھر کو پلائیں، پھونک کر خود پڑھیں، خود پر پھونکتے رہیں۔ اس سے جادو کا زور ٹوٹنا شروع ہوگا اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اس مصیبت سے نکل جائے گی۔ ہاں، یہ تسبیح کم از کم 40 ڈیز بعد اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ جادو کے اثر کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ ہوپلیس بھی نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ عاملوں کے پاس 6 مہینے دھکے کھانے سے بہتر ہے 6 مہینے یہ تسبیح کرنے۔ 7 المذلو کی تسبیح، ایک نماز کے بعد 2 نماز، آسان تسبیحات ہیں، گھر میں کی جا سکتی ہیں، یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو میں نے جادو، اس کی حقیقت، اس کی علامات، اس کی تشخیص اور اس کی علاج کے سلسلے میں مختصر ترین اور سادہ ترین جو گزارشات تھیں وہ کر دی ہیں۔ اب آپ چاہیں کوئی سوال کرنا تو جی ویلکم۔ سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ قرآنی الفاظ ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمیں ڈیورنگ لائک جادو کی اگر تشخیص ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے، تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے، کہیں میں نے بھی یہ پڑھا تھا، کہ جب ہم کوئی ورڈز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے اسپیسیفک کوئی ہدیہ ہوتا ہے جو آپ کو دینا ہوتا ہے، ادروائز اس کا کوئی مطلب، اب یہ مجھے پراپر بات نہیں پتا، میں اسی لیے اس کو آپ کے اس چیز میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت جی سے جی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ورڈ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے اسپیسیفک ہدیہ ہوتا ہے، ہمیں پہلے اس کو دینا چاہیے، اس کے بعد پڑھنا چاہیے، یہ بھی کوئی کانسیپٹ ہے؟ کائنڈلی آپ یہ بھی ہمارے ساتھ جی، شیئر کریں۔ میں آپ نے جو سوال کیا نا، میں وہ سارا سوال میرے سامنے کئی دفعہ ہوا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں نا کاروباری لوگوں نے یہ سارے ڈھکوسلے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، کیا نماز پڑھنے کے لیے کوئی ہدیہ ہوتا ہے؟ اللہ کا نام پڑھنے کے لیے بھی کوئی ہدیہ؟ یہ فضول بات ہے۔ ہاں، اس میں ہوتا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو 20-25 دن ہو جائے نا، تو آپ جی کوئی صدقہ وغیرہ کر دیجئے۔ صدقہ آپ کریں گے تاکہ کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس پہ رحم کر دے، بس۔ ٹھیک، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اچھا، جی۔ اب دوسرا ایک اور بھی ہے کام یہ جی، اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کی۔ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء بتائے ہیں، میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کلام بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہوئی ہے، ہم کون ہے کہنے والے تمہیں اجازت ہے؟ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ ہاں، جب 30-35 دن ہو جائیں کوشش کریں کہ کچھ صدقہ کر دیں، کوئی چیز غریب کو بانٹ دیں،
تاکہ آپ کے پڑھنے میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو معاف کر دے، ورنہ یہ ان سر باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے کوڈین کا کوشچن بھی ہے کہ کیا آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ ورڈز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، ان کو آپ کو بیلنس کرنے کے لیے یا اس طرح کی بھی بہت سی باتیں ہیں، تو کیا آپ جی مجھے یہ بالکل۔ کلیئر کریں کہ کہا جاتا ہے کہ آیت جی کریمہ کے لیے بھی کچھ آپ کو ہدیہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ بتائیں، یا کسی جی سے اجازت لینی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آپ کو ایک اسم بتایا المزلو، علم جی علم روحانیات کے مطابق یہ ایک اسم جلالی ہے، اس میں جلال پایا جاتا ہے۔ ہوں کچھ بالکل اسما ہوتے ہیں جمالی، ٹھیک ہے، تو جو جلالی اسم ہے نا اس کو ایک خاص تعداد سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے اس کی 700 تعداد بتا دی ہے، بس ایک دن میں اتنی پڑھ لیں، ٹھیک ایک ہو بات۔ گیا۔ اب جو ہوں جمالی ہیں ان کو جتنا مرضی پڑھیں۔ اب جو آیت کریمہ ہے نا اصل میں یہ جلالی تسبیح ہے، اس کے ورڈز یہ کیلکولیشنز ہیں جن سے جی جی پتہ چلتا ہے کہ یہ جلالی ہے، یہ ایک روحانیات کا ایک علم ہے، اس پر یہاں بات نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک جلالی تسبیح ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے کوئی صدقہ وغیرہ کر دیں تاکہ اس کا کوئی جلال آپ پر نہ آئے، اس کا کوئی ہیوی افیکٹ نہ آ جائے۔ اوکے لیکن اس کو بھی اگر آپ ڈیلی 600-700 مرتبہ پڑھتے ہیں اس سے کوئی جلالی اثر نہیں آنے والا، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پڑھنے سے اس کا جلالی اثر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی یہ مس کانسیپٹس ہیں جی، وہ چند بالکل دفعہ ہی پڑھیں گے تو آگ لگ جائے گی، یہ غلط باتیں ہیں۔ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں دفعہ پڑھنے پہ پھر اس کا جلالی اثر آتا ہے۔ اگر آپ دن میں 200-250 مرتبہ بھی وہ پڑھ لیتے ہیں، جادو کے علاج کے لیے بھی پڑھیں، وہ بہت بہترین کلام ہے جادو کے علاج کے لیے، لیکن میں نے جمالی تسبیح بتائی ہے تو ٹھیک وہ ہو آپ گیا پڑھیں 600-800 مرتبہ بھی، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ٹھیک سر، یہاں ایک کمنٹ ہے محمد طیب صاحب کا کہ جادو سے ایمان چلا جاتا ہے، کیا اس بات میں صداقت ہے؟ جی بالکل، جو جادو کرانے والا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے سختی سے منع کیا ہے، اور سارے علماء متفق ہیں کہ جادو کرانے اور صحیح احادیث ہیں کہ جو جادو کرائے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا، دین سے خارج ہو گیا۔ تو جو جادو کرنے والا ہے، جو جادو کرانے والا ہے، اس کا ایمان باطل ہے جب تک وہ اللہ سے سچی توبہ نہ کرے، اور توبہ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا معاملہ ہے ایک۔ دوسری بات یہ جس پر جادو کرایا گیا ہے تو اس کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے اللہ پر اپنا ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم کرے گا۔ بالکل کچھ لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ علامات کیا ہیں، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے اگر یہ سیشن سنا ہوگا تو سر نے بہت اچھے طریقے سے کلیئر کٹ سمٹمز بتائے ہیں، ان کی تشخیص کس طرح آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، سر نے پورا پروسیجر بتایا ہے۔ اگر کسی کا مس ہو گیا ہوگا تو علمی سٹی پہ یہ سیشن ریکارڈڈ فارم میں موجود ہوگا، آپ کبھی بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ سر یہاں ایک اور کوسچن ہے، جی جی جس طرح آپ نے کسی نے پوچھا ہے، نغمہ شیخ نے، میرا بیٹا ذہین ہونے کے باوجود لیزی اور ہڈ حرام ہے، اب وہ کیوں کام یہ محنت نہیں کرنا چاہتا، کیا اس پر جادو ہے؟ اس حوالے سے بھی انہیں بتا دیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے جی یہ تو اس ایسے تو نہیں تشخیص ہو سکتی، تشخیص کے لیے ہمیں نام پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس ہیں۔ کا جو ہے مطلب کچھ ڈیٹا ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک ٹھیک بات، وہی بات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ ماں ہے نا، ماں سو رہی ہے نا، ذرا بچے کو 3 رات آبزرو کر لیں، کیا ٹھیک یہ سوتے ہوئے چونکتا ہے؟ کیا اس کو کرنٹ سا ہوں لگتا ہے؟ کیا اس نے کبھی کسی برے خواب کا ذکر کیا ہے؟ اگر یہ 3-4 چیزیں نہیں ہیں، جادو نہیں ہے۔ پھر بھی شک ہے، ماں استخارہ کر لے، میں نے استخارہ بتا دیا، استخارہ کر ٹھیک لیں، پھر بھی استخارے میں نہیں آتا تو وہ جادو نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ہے آج ہفتے کا دن ہے، عطارد کی ساتھ تھی، پونے عطارد، قمر، زحل، 6:45، 6:45، 6:45، زحل کی مشتری کی قمر زحل مشتری، تو یہ اس پر نہیں ہے، بچے پر جادو ایسا نہیں ہے۔ اور ابھی میں نے کیلکولیٹ کر لیا، آپ کو کچھ میرے لفظ بھی سنائی دے رہے ہوں گے، بہرحال مختصر میں نے کیلکولیٹ کر لیا، بچے کے اوپر جادو نہیں ہے۔ پھر بھی انہیں چاہیے جو میں نے طریقہ بتایا اس پر چل کر اپنی تسلی بھی کر لیں۔ ٹھیک سر، ضیاء الحق صاحب کا کوشچن ہے، بندش کا بھی کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں۔ جی 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 دیکھیں، بندش بھی جادو ہی ہے۔ بندش کیا ہے؟ جادو ہے، کسی کو بیمار ٹھیک کرانا ہے جادو ہے، بندش نکاح جادو ہے۔ تو میں نے ایک تو عام وظیفہ بتا دیا، اچھا دوسرا ایک بندش کے لیے بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کے 2 اسما ہیں، جو بھی جس بھی معاملے میں بندش ہو، آپ کو لگ رہا ہو یہ کام نہیں ہوگا، راستہ کھلنا چاہیے، آپ وہ تسبیح پڑھیں، الفتاح الرزاق۔ اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں الفتاح الرزاق،
اس کی تسبیح کریں 800 مرتبہ روزانہ، 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول، 3 مرتبہ آخر، کسی بھی نماز کے بعد. وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک دن کے 2 بجے کر لیں، اگلے دن 4 بجے کر لیں، اگلے دن صبح 12 بجے کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ روز کریں. الفتاح الرزاق، اس کی تسبیح آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی بندش جو ہے وہ دور ہو جائے گی. سر کسی نے پوچھا ہے، زار محمد خان صاحب نے پوچھا کیا بری نظر سے بھی جادو بن جاتا ہے؟ یعنی اکثر ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے کو نظر لگ گئی ہے، بری نظر لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کام میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں. جی ان کا سوال ہے. پہلی تو بات یہ کہ جادو جو ہے نا وہ کرانے سے ہوتا ہے، جادو کبھی بھی خود سے نہیں ہوتا. ایک ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نظر بد ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس جی کے لیے آخری جو 2 قرآن پاک کی صورتیں ہیں انہیں پڑھا جا سکتا ہے، یا 7 سرخ مرچیں گول، 7 سرخ مرچیں گول 7 چکر دے کر اس پہ سے وار کے ان کو جلا دیں تو بھی نظر اتر جاتی ہے. یا آپ جو ہے وہ آخری 2 صورتیں پڑھ کے پانی پر پلا سکتے ہیں. وہ 7 مرچوں والا جو میں نے بتایا وہ بڑا آسان اور مجرب ہے، میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے اور انہوں نے ہمیشہ کہا جی بچہ رو رہا تھا، نظر اتاری وہ ٹھیک ہو گیا. تو نظر حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے، لیکن یہ جادو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سر ایک کوشچن ہے، مائی فلیش سم ٹائمز رن اینڈ وین آئی سلیپ آئی سم ٹائمز فیل اسٹرانگ ٹریمرز، پلیز ٹیل می وٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ، وٹ شوڈ آئی ڈو، آئی ایم ہیئر ان یورپ. یورپ سے ہماری ایک آڈینس ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہے. جی 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 دیکھیں میں نے وہ پروگرام سنیں گی نا تو انہیں میں ان علامات کا ذکر کر چکا ہوں. انہیں چاہیے اب جی استخارہ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انہیں چاہیے وہ استخارہ کریں. اور اگر دوبارہ کبھی چانس لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کا تو آپ لائیو کوشچن آنسر سیشن کیجئے صرف، تو جی میں شور. اسی وقت لوگوں کے حساب کتاب لگا کے میں انشاءاللہ تعالی انہیں بتا دوں گا. یہ فار سروس ٹو ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو انہیں چاہیے وہ استخارہ کریں، اور استخارے میں اگر جادو آتا ہے تو پھر میں نے جادو کے علاج کے لیے بھی جو تسبیحات بتائی ہیں وہ کر سکتی ہیں. اور سر کچھ لوگ آپ سے کانٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اگر آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. جی میں نے تو بتا دیا کہ آپ بے شک نیکسٹ کوئی پروگرام کر لیں، میں انشاءاللہ تعالی لائیو اس میں جو ہے نا ٹھیک جی سوال جواب لے لوں گا. پرسنل کانٹیکٹ وہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے آج کل ہر انسان مصروف ہے اور میں بزنس مین نہیں ہوں. پرسنل کانٹیکٹ سے بہتر ہے. دیکھیں میں نے جب تشخیص اور علاج کا طریقہ یہاں بتا دیا تو پھر وہ کیا کریں گے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے؟ بالکل بہت دیکھیں اچھی نا بات میں آپ. نے تشخیص اور علاج ہی بتایا نا، وہ تشخیص جی خود کر لیں. دیکھیں یورپ سے کسی نے کال کی ہے، ان میں جو میں نے 2 بیسک سمٹمز بتائے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ان کو پھر بھی شک رہے گا، کیونکہ وہ جب تک کوئی عامل کوئی نجومی منہ سے نہیں کہے گا نا تم پہ جادو ہے، لوگ نہیں مانیں گے. تو وہ استخارہ کر لیں. تو اس پروگرام کو لوگوں کو چاہیے تفصیل سے دیکھیں، پھر اگر ضرورت پڑے وہ آپ سے رابطہ کر لیں، اور پھر آپ کبھی مجھے موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر میں لوگوں کے فائدے کی بہت سی گفتگو کروں گا. سر احمد شبیر صاحب کا کوشچن ہے، کیا جادو کے زور سے جسم پر خروش کے نشان بھی ظاہر ہو سکتے ہیں؟ کیا جی جادو جی سے جی جی کوئی جی کسی پر جنات بھی بھیج سکتے ہیں؟ اس طرح کا کوشچن ہے احمد صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں. جی 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 دیکھیں جادو ہے نا، جادو یہ 30 منٹ تو کچھ نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے. یہ ایک بالکل. کائنات ہے یہ جادو. جی جادو کے ذریعے جناب آپ کے گھر میں آگ لگ سکتی ہے، جادو کے ذریعے آپ کے ہاں خون کی بارش ہو سکتی ہے، جادو کے ذریعے آپ کی جلد گل سکتی ہے، جادو کے ذریعے آپ کے کپڑے پھٹ سکتے ہیں، جادو کے ذریعے آپ کے کپڑوں کو ٹک لگ سکتے ہیں، جادو کے ذریعے آپ کو چوٹیں لگ سکتی ہیں، جادو کے ذریعے آپ کے جسم پر نشان پڑ سکتے ہیں، جادو کے ذریعے آپ کے جسم پر تھپڑ کے پنجے کے نشان آف اینڈ آن نمودار ہو سکتے ہیں. یہ کئی قسم کے جادو ہیں اور یہ کئی طرح سے فنکشن کرتے ہیں. ٹھیک. سر ثنا کا کوشچن ہے، پلیز مجھے بتا دیں جادو ہے یا نہیں، میرا نام سندس ہے، امی کا نام سرواری ہے، پلیز انہوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے. جی اس وقت تو وہی بات ہے کہ یہ پھر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ اس بالکل. طریقے مطلب تھوڑی دیر لگے گی. تو لیکن جی ان کو پہلے ان کو چاہیے اس پروگرام کو صبر سے اور اعتماد سے، اعتماد اصل میں نا بالکل. لوگوں کا کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا. دیکھیں میں بالکل. نے آپ کو استخارہ بتایا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ جی آپ کیونکہ ہمارے آپ کے آڈینس سامنے کا اعتراض ہے کہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں وہ ہمارے کوشچنس نہیں لیتی، تو اسی لیے میں آپ سب کے کوشچنس لے رہی ہوں تاکہ پروفیسر صاحب آپ کو کلیئر کر دیں، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو ڈائگنوزس کا طریقہ بتایا ہے، سمٹمز علامات بتائی ہیں، اور ان علامات کو آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا ہے. تو بہت اچھی بات پروفیسر صاحب کریں کہ آپ ایک دفعہ اپنا یہ پورا سیشن سن لیں. ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر دوبارہ رکھیں گے، جن لوگوں کے کوشچنس رہ گئے ہم انہیں دوبارہ ضرور سر سے پوچھیں گے.
جی یہ جنہوں نے ابھی ثنا صاحبہ نے کال کی تھی تو ان پر جی جادو نہیں ہے، یہ بالکل جی مطمئن رہیں، اس وقت مشتری ستارہ جوپیٹر کی ساتھ بگن ہو گئی ہے، اس میں جادو نہیں ہے بالکل بھی۔ ہاں ان کو اوکے آج کل نہ کچھ فائنانشیل ایشوز ہو سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح میں بتا رہا ہوں، یہ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ ایشو سالو کر دے گا۔ ان پر جادو نہیں ہے، اس کا یہ مشتری کی ساتھ چل رہی ہے، ستارہ مشتری کی ساتھ، یہ جی کوئکسٹ میتھڈ ہے علم الساعت کا کہ ہم فوراً اس کو جواب دیتے ہیں، لیکن جو ہے ان کو چاہیے استخارہ بھی کر سکتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ تسبیح پڑھیں گی، یا کبیرو یا متعالو، یا کبیرو یا متعالو، کوشش کریں کہ یہ کل سنڈے مغرب سے شروع کر دیں۔ سنڈے مغرب بھی مشتری ستارہ کے ساتھ ہوگی اور وہ دولت اور پیسے کے معاملات اور عروج حکمرانی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی ساتھ ہے کل، تو یہ مغرب کے بعد شروع کریں، یا کبیرو یا متعالو، اس کو یہ 300 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ اول درود شریف، 3 مرتبہ آخر، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پر جادو نہیں ہے۔ سر لاسٹ سیشن کے ساتھ میں اپنا یہ ٹاپک کنکلوڈ کرنا چاہوں گی۔ محمد ظاہر کہہ رہے ہیں جادو جنوں کی طرف سے ہوتا ہے یا صرف انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے؟ جی 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 دیکھیں جادو جو ہے نا، جادو انسان پر انسان ہی کروائے گا ایک، ہاں جادو کے ذریعے جو چیز مسلط کی جا رہی ہے وہ جنات میں سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جن ہے، جی شیطان کی جو آرمی ہے، شیطان کی جو فوج ہے وہ جنات ہیں اصل میں، وہ جنات اور انسانوں میں جو شیطان ہے مل کر یہ کمزور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، تو جادو کے ذریعے جو کچھ آپ پہ مسلط کیا گیا ہے وہ ایک جن ہی ہوتا ہے، وہ کس قسم کا جن ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کا جادو ہے، تو جو جادو کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے وہ جن کی ہی کوئی قسم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اوکے تو بالکل وہ جنات میں سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ابھی بھی کوشچن ایسے ہی ہیں کہ ہمیں بتا دیں کس طرح ہوتی ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں، تو میں آپ سب سے دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے اس سیشن کو آپ ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ اس میں ہم نے پراپر بات کی ہے جادو کیا ہے، اس کی سمپٹمز کیا ہیں، کس طرح آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں میجک یعنی جادو کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ اس کی تشخیص کرنے کے بعد پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورا ٹریٹمنٹ بھی بتایا ہے، بہت اچھے ورڈز بتائے ہیں، قرآن کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے حوالہ دے کر ہمیں بتایا کہ کس طرح ہم اس کی تشخیص کر کے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اس لائیو سیشن کو سنیں، انشاءاللہ ہم اپ کمنگ پھر ایک ایسا لائیو سیشن رکھیں گے جس میں آپ لوگ اپنے کوسچنز پوچھ سکیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس سیشن سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور پروفیسر صاحب میں آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہمارا سیشن تھوڑا سا ٹائم ہم لوگوں نے زیادہ لے لیا، ہمارے آڈینس کے جی کوسچنز ہی کوئی بہت مسئلہ نہیں، زیادہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی ضرور زیادہ ٹائم دیتا، اور نیکسٹ اگر کبھی بات ہوگی تو میں کوشش کروں گا ذرا لائٹ وغیرہ کے ایشوز بیٹر ہوں، کیونکہ آپ کی جو ویزیبلٹی ہے وہ آپ کی بات سننا ذرا آسان کر دیتی ہے، تو بالکل یہ سر بھی ایسے ہی، معاملہ ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ جناب، بہت اور شکریہ سر، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس نیک کام میں جو آج ہوا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہتری کا سبب بنائے، ٹھیک ہے جی، تھینک آمین۔ یو ویری مچ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور بہت شکریہ ہمارے آڈینس کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم ایک پھر حاضر ہوں گے ایک نیو لائیو سیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔